अस्सलामुअलैकुम, दिस इज मोहित पीरजादा इन वाशिंगटन, यूनाइटेड स्टेट्स। यहाँ अमेरिका के ईस्ट कोस्ट में अभी 27 अप्रैल 2025 की आधी रात के करीब का वक्त है। लेकिन हिंदुस्तान पाकिस्तान बर सगीर में, मशरक़ वस्ता में, नॉर्थ अफ्रीका में अब 28 अप्रैल 2025 मंडे सोमवार का दिन बड़े भरपूर तरीके से इस वक्त शुरू हो रहा है। गुज़श्ता 10-12 घंटों में मैंने हिंदुस्तान पाकिस्तान के दरमियान इस वक्त जो जंग की सी सूरत हाल है, जो हालत जंग है, उस हवाले से हिंदुस्तान में क्या डेवलपमेंट्स हुई, वहाँ क्या मूड है, कलेक्टिव थिंकिंग क्या है, पाकिस्तान के अंदर उसका क्या रिएक्शन और रद्द अमल है, बर सगीर को मशरक़ वस्ता से कैसे देखा जा रहा है, अमेरिका के अंदर से ज़राए अबलाग इसे कैसे देख रहे हैं, डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट की इसके ऊपर क्या पोजीशन है, पाकिस्तान का हलीफ चीन जो है उसकी इसके हवाले से क्या पोजीशन है। इन तमाम चीज़ों को मैंने बड़े गौर से देखा है। और मैं आपको ये बात बताऊं कि मैंने एक्चुअली इससे पहले एक बड़ी तफसील से एक वीडियो रिकॉर्ड भी की, बिकॉज मैंने एक पहले डिस्कशन रिकॉर्ड की डॉक्टर क्रिश्चियन फेयर की और डॉक्टर हुसैन नदीम की। और उसके ऊपर जब मैंने कमेंट्स देखे तो बहुत से लोगों को मुख्तलिफ किस्म के उनके सवाल थे। कुछ डॉक्टर क्रिश्चियन फेयर के ख़िलाफ़ लोगों के बहुत थे कि भाई ये तो पाकिस्तान की दुश्मन है, इनको आपने यहाँ क्यों इन्वॉल्व कर लिया। कुछ का ये था कि बलूचिस्तान के हवाले से डिस्कशन, ये सवालात कि वहाँ पाकिस्तान के ऊपर जो हमले किए गए हैं दहशत गर्दी के, उसमें कितने पाकिस्तानी जाँ बहक हुए, उसको आपने क्यों रेज़ नहीं किया। तो इन तमाम चीज़ों के पेश नज़र मैंने एक बड़ा डिटेल वीलॉग जो है रिकॉर्ड किया, जिसमें इन तमाम चीज़ों को मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की। और जब वो बात मैंने देखा कि वो तकरीबन 36-37 मिनट का हो गया, और देन आई रियलाइज कि इतना लंबा वीलॉग देख के लोग जो हैं वो डर जाएंगे, इसलिए मैंने उस वीलॉग को डिस्कार्ड किया। और अब मैं नए सिरे से एक वीलॉग निस्बतन छोटा जो है वो मैं रिकॉर्ड करना चाहता हूँ। बहुत सी इस वक्त डिटेल्स जो है वो मेरे सामने, जिसका एक एनालिसिस मैं आपके सामने जो है वो रखना चाहता हूँ। देखिए, मुझे सबसे पहले ये मैं कहना चाहता हूँ कि अगर हिंदुस्तान और पाकिस्तान में खुदा न खास्ता एक जंग छिड़ जाती है और उसमें मिसकैलकुलेशन हो जाती है, ये जंग फैल जाती है, तो ये बहुत ही इंसानियत के लिए अफसोसनाक मुकाम होगा कि एक ऐसे दहशतगर्द, एक ऐसा क्रिमिनल माइंडसेट जो चाहता था, जिसने पहलगाम की दहशतगर्दी की ही इसलिए कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान में टेंशन हो, जंग की सूरत हाल हो, जंग हो जाए, ताकि इनके अपने इक़्तिदार, अपने सियासी मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए, अपने इक़्तिदार को बका देने के लिए ये सारा कुछ किया गया है। और अगर ऐसी जंग के नतीजे में ये क्रिमिनल साजिशी टोला तो महफूज रहता है और हिंदुस्तान और पाकिस्तान के मासूम लोग जो है वो इस जंग का शिकार हो जाते हैं, तो इससे बड़ी बदनसीबी जो है वो कोई नहीं हो सकती। ये मेरा एक प्रिंसिपल फोकस है, जो आप इसको अपने जहन में रखें। आज के इस वीलॉग में, आने वाले दिनों में, ये मेरा फोकस है, क्योंकि यहाँ सारी कोशिश है वो एक क्रिमिनल माइंडसेट जो है उसने की है। मैं तमाम तफसीलातें चलने से पहले आपको याद करवाऊंगा कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो आप इसे ज्वाइन करें। इसके जो बेल आइकन और इसका जो नोटिफिकेशंस हैं, नोटिफिकेशंस फॉर ऑल यूट्यूब, इसे खोलें, इसकी वीडियोस को लाइक करें, इसके ऊपर डिस्कशन में हिस्सा लें, अपने कमेंट्स करें, शेयर करें। और ये यकीन माने कि आप जितनी भी ये चीज़ें करते हैं, इसके नतीजे में दुनिया की सबसे नंबर वन जो इंटेलिजेंस एजेंसी है, द स्मार्टेस्ट इंटेलिजेंस एजेंसी, जो इस बेचारे नाची सहाफ़ी के पीछे पड़ी हुई है, हर हफ्ते एक नई चीज़ कर देते हैं इसके साथ, तो इसकी आवाज़ को, इस चैनल की आवाज़ को दबाने के लिए ये नंबर वन इंटेलिजेंस एजेंसी जो कुछ करती है, आपके ये छोटे छोटे स्टेप्स जो हैं, ये इस इंटेलिजेंस एजेंसी की नॉन इंटेलिजेंट हरकतें हैं। अंदाजा लगाएं कि एक इंटेलिजेंस एजेंसी जो अपने आप को नंबर वन कहती है, वो एक सहाफ़ी की आवाज़ दबाने में जब इतनी एफर्ट करती है, तो इसमें उसमें इसकी कितनी ग्रेस और इज्जत रह जाती है। मतलब इन हरकतों से तो ये अपने आप को सिर्फ छोटा और निकम्मा साबित करते हैं। बहरहाल, इसको ज्वाइन कीजिए। मैं लैपटॉप के ऊपर ये इसलिए कर रहा हूं कि मैं आपको शुरू में, इससे पहले कि मैं डिटेल्स की तरफ चलूं, मैं कुछ आपको क्विकली स्टोरीज दिखाना चाहता हूं शेयर करके। और इनको, ये आप इसको देखिए, यहां से आप आए। सबसे पहले मैं आपको दिखाऊं ये स्टोरी। आप देखिए कि फॉरेन मिनिस्टर वांग ही, चाइना सपोर्ट्स पाकिस्तान इन काउंटर टेररिज्म। ये मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूं कि इसको जो सीजीटीएन की एक्चुअल स्टोरी है, चाइना ग्लोबल टेलीविजन नेटवर्क, इसको आप देखिएगा, बिकॉज हिंदुस्तान पाकिस्तान के अखबारात ने इसके ऊपर बहुत सा कमेंट किया है, और हिंदुस्तान के अखबारात ने बाय एंड लार्ज फेथफुली वही फीलिंग्स और सेंटिमेंट्स उन्होंने एको कर दिए, बिकॉज हिंदुस्तान को चीन से खार बहुत ज़्यादा है। तो जिस तरह की पाकिस्तान में इसका एक इमेज दिया गया है, लेकिन जब आप सीजीटीएन की स्टोरी देखते हैं तो आपको पता चलता है कि चाइनीज़ जो पूरा पर्सपेक्टिव है इस चीज़ के ऊपर, वो बड़ा कॉशियस और बड़ा केयरफुल किस्म का पर्सपेक्टिव है। इसका मैं मजीद जिक्र भी अभी आपके सामने करूंगा, ठीक है। यहाँ फॉर हिंदुस्तान टाइम की स्टोरी देखें, चाइना वॉल्स सपोर्ट टू पाकिस्तान, कॉल्स फॉर रेस्ट्रेंट आफ्टर पहलगाम टेरर अटैक। ठीक है ना, इसको अगर आप पढ़ेंगे और इसको पढ़ेंगे तो दोनों में बहुत ज़्यादा फर्क आपको नजर आएगा। अच्छा, दो जो बहुत सिग्निफिकेंट स्टोरीज हैं, जिनको समझिए कि महज इनको दिखाने के लिए मैं इस वक्त लैपटॉप के सामने बैठा हूं। ये न्यूयॉर्क टाइम्स की स्टोरी है जो अब से को 12 घंटे पहले आई है।
India seems to be building its case for striking Pakistan. As world powers face multiple crises, the one set off by a terror attack in Kashmir is getting scant attention or help in de-escalating between nuclear armed neighbors. इसमें न्यूयॉर्क टाइम्स के जो ब्यूरो चीफ हैं न्यू दिल्ली से, उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि हिंदुस्तान इसमें कोई रिकॉन्सिलिएशन बिल्कुल भी नहीं ढूंढ रहा, बल्कि जो सारी की सारी ब्रीफिंग की जा रही है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से, उसमें एक जंग का केस बनाया जा रहा है कि हमने पाकिस्तान के खिलाफ जो कार्रवाई करनी है उसकी एक अंडरस्टैंडिंग, उसकी एक एक्सेप्टेबिलिटी, उसके लिए एक इजाज़त जो है वो ढूंढी जा रही है। अच्छा, अब इसमें देखें, ये एक और स्टोरी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बिल्कुल मिलती जुलती स्टोरी है न्यूयॉर्क टाइम्स से, दी इकोनॉमिस्ट की है। वैसे तो स्टोरीज बेतहाशा छपी हैं, अगर आप जाके गूगल पे इंडिया पाकिस्तान लिखेंगे तो आपको कई दर्जन स्टोरीज मिल जाएंगी, लेकिन ये दो मैंने स्पेशली आपके लिए निकाल के रखी हैं जिनको मैं चाहता हूं कि आप में से जो लोग पढ़ना चाहते हैं चीज़ों को वो इसको पढ़ें। टेंशंस सोर एज इंडिया वेज हाउ टू हिट पाकिस्तान। दोनों जगहों पे यह है कि हिंदुस्तान का माइंड बड़ा क्लियर है कलेक्टिवली, वहां की रूलिंग एलीट का, पॉलिटिकल एलीट का, कि आपने पाकिस्तान को, पाकिस्तान के अंदर जो भी लोग रिस्पॉन्सिबल हैं उनको सबक सिखाना है, लेकिन यह है कि एविडेंस की बड़ी उनकी शदीद कमी। अच्छा, इसकी मजीद डिटेल्स मैं भी आपसे शेयर करता हूं। अब हम आ जाते हैं वापस, मैंने स्टॉप शेयरिंग कर दी, मैं वापस स्क्रीन के ऊपर आ जाता हूं, मैं एक एक करके आपको एक्सप्लेन करता हूं। देखिए, सबसे पहले इस चीज़ को नोट करें कि मैं साथ साथ टाइम देख लूँ, कहानी मेरी बड़ी लंबी हो सकती है। संडे के दिन, इतवार के दिन जो खत्म हो गया, अब नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने रेडियो ब्रॉडकास्ट अपना किया जिसको वो कहते हैं मन की बात, यानी दिल की बात। उसमें उन्होंने, और ये उनकी 121st ब्रॉडकास्ट थी, 121वीं ब्रॉडकास्ट थी नरेंद्र मोदी की रेडियो की, जिसमें उन्होंने कहा कि ये हिंदी के अल्फाज हैं कि निया जरूर मिलेगा और समथिंग लाइक दिस, जिसका निया मिलके रहेगा, निया मिलके रहेगा, जिसका मतलब ये कह रहे हैं कि जस्टिस होगा, रेवेंज लिया जाएगा, बदला लिया जाएगा और इंसाफ जरूर होगा विक्टिम्स को पहलगाम की। जो बड़ी उन्होंने एक डिटर्मिनेशन शो की। सारी की सारी तकरीर उनकी जो है वो पाकिस्तान और पहलगाम के हवाले से नहीं है, उसमें उन्होंने हिंदुस्तान के स्पेस प्रोग्राम की बात की है, उन्होंने दुनिया के और इश्यूज़ की बात की है, लेकिन उसमें उनकी एक डिटर्मिनेशन सामने आई है कि वो कह रहे हैं कि छोड़ना नहीं है, जो उन्होंने पहले भी बिहार की तकरीर में कहा था। अब मैंने एक दिन पहले जो डिस्कशन, जिसका मैंने शुरू में जिक्र किया, जो मैंने प्रोफेसर क्रिस्टीन फेयर के साथ मैंने डिस्कशन की अलॉन्ग विद डॉक्टर हुसैन नदीम, उस डिस्कशन के, अच्छा, इस डिस्कशन के अंदर बहुत से इश्यूज हैं, मेरी 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 सेटिस्फेक्शन की नहीं थी ये डिस्कशन, बिकॉज जो 1+1 डिस्कशन होती है वो उसमें एंकर के पास ज़्यादा फ्रीडम होती है, 1+2 में आपको दोनों के पास जाना पड़ता है, बहुत सी चीज़ें जो है वो रह जाती हैं, लेकिन ये फिर भी अच्छी डिस्कशन है। ऐसे 50,000 से ज़्यादा लोगों ने जीवीएस न्यूज़ के ऊपर देखा है। आप में से जिन लोगों ने इसको नहीं देखा, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप इसको देखें, ये एक अच्छी इन्फॉर्मेटिव डिस्कशन है, मैच्योर डिस्कशन है। लेकिन इसमें प्रोफेसर क्रिस्टीन फेयर जो पढ़ाती हैं, सिक्योरिटी स्टडीज़ पढ़ाती हैं जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी में, उनके फॉरेन पॉलिसी स्कूल में, बहुत ही प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी है, बहुत उन्होंने किताबें लिखी हैं इंडिया के ऊपर, पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान आर्मी पे, बांग्लादेश पे, अफगानिस्तान के हवाले से, फॉरेन अफेयर्स में, फॉरेन पॉलिसी में बहुत लिखा है उन्होंने न्यूयॉर्क टाइम्स में। तो डॉक्टर क्रिस्टीन फेयर जो हैं वो ये कहती हैं, जब मैं उससे सवाल पूछता हूँ कि ये जो क्राइसिस है इंडिया पाकिस्तान के दरमियान, ये किस तरह का है, एट द वेरी आउटसाइड क्रिस्टीन फेयर ये कहती हैं कि वो ये समझती हैं कि ये पुलवामा का जो 2019 का क्राइसिस है ये उससे कम सीरियस है, क्योंकि उस वक्त हिंदुस्तान में जनरल इलेक्शन थे, नरेंद्र मोदी के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव था, उनको मस्कुलर और नर बन के दिखाना था। इस वक्त नरेंद्र मोदी पे अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर क्रिस्टीन फेयर वो वाला दबाव नहीं है। उनसे डिसएग्री करते हैं डॉक्टर हुसैन नदीम जो जॉर्ज वाशिंगटन यूनिवर्सिटी में पढ़ाते। अच्छा, वो स्टूडेंट्स को नहीं पढ़ाते, ये ज़हन में रखिए कि ही इज़ अ सीनियर लेक्चरर ओवर देयर। वैसे ये ही इज़ अ वेरी कैपेबल, यानी ही इज़ अ वेरी डिस्टिंग्विश्ड स्कॉलर फ्रॉम येल, फ्रॉम कैम्ब्रिज, फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, और पाकिस्तान में इनका ताल्लुक इस्लामाबाद पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट से रहा है। लेकिन यहाँ ये पढ़ाते जिन स्टूडेंट्स को हैं वो हैं डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट के लोग हैं, CIA के लोग हैं, पेंटागन के लोग हैं, यानी मैच्योर लोग हैं, ये स्कूल कॉलेज वाले स्टूडेंट जो हैं वो नहीं है। इस वजह से हुसैन नदीम को बहुत ज़्यादा एक्सेस मिलती है कि अमेरिकन जो ये सर्कल हैं ये कैसे देख रहे हैं इस सिचुएशन को, और इसी हवाले से जो इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी है और जो स्कॉलर्स और थिंक टैंक्स हैं उन तक भी डॉक्टर हुसैन नदीम की बहुत एक्सेस। हुसैन नदीम ने इनसे डिसएग्री किया प्रोफेसर क्रिस्टीन फेयर से, और हुसैन का पर्सपेक्टिव ये था कि ऐसा लग रहा है कि हिंदुस्तानी इस्टेब्लिशमेंट ये सोचती है कि दिस इज़ नाउ और नेवर। वो कहते हैं बहुत हो गया, मतलब कभी कुछ कर देती है पाकिस्तानी मिलिट्री, कभी कुछ कर देती है। अच्छा, ये जहन में रखना बहुत ज़रूरी है कि पाकिस्तान के अंदर ये ज़रूर डिबेट हो रही है कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हो सकता है, या ये कश्मीर के अंदर के कोई यानी इंडिपेंडेंट किस्म के जहादी हैं, वहाँ का इंटरनल के मसला है। लेकिन अमेरिका के अंदर कोई भी ऐसा एनालिस्ट नहीं है सीरियस जिसको आप समझते हैं
جس کو سینسیبل، جو ایک سیکنڈ کے لیے بھی ماننے کے تیار ہو کہ پہلگام کی دہشت گردی پاکستان سے ڈسکنیکٹڈ ہے اور پاکستان کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں، یہاں پر اس قسم کا کوئی ویو نہیں پایا جاتا۔ تو ڈاکٹر حسین ندیم کا پرسپیکٹو یہ ہے، ان کی انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ انڈین اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ فیصلہ کر چکی ہے کہ بہت ہو گئی اور ہمیں ایک ڈیسائزو ایکشن کرنا ہے تاکہ یہ روز روز کا مسئلہ جو ہے وہ ختم ہو۔ اب اس کی ایویڈنس آپ دیکھتے ہیں، جب آپ نریندر مودی کی من کی بات کی سپیچ دیکھتے ہیں آفٹر دا بہار سپیچ، تو آپ کو اس کی ایک ایویڈنس اس ڈٹرمینیشن کی نظر آتی ہے۔ اور یہ کہنا بڑا ضروری ہے، میں کوئی نریندر مودی کا بہت زیادہ بڑا ان کا ایڈمائرر نہیں ہوں، جو لوگ مجھے گزشتہ 15-20 برس سے دیکھتے رہے، میں ہمیشہ ان کے خلاف بولتا رہا ہوں، لیکن یہ بات ماننے کی ہے کہ ہی از ڈٹرمنڈ۔ جب وہ ایک چیز کہتے ہیں، جیسا کہ انہوں نے رام مندر کا کہا تھا، بابری مسجد کے اوپر انہوں نے آرٹیکل 370 کا کہا ہوا تھا، انہوں نے سرجیکل سٹرائکس کا کہا ہوا تھا، ہر وہ چیز جو کہتے ہیں پھر وہ اس کے اوپر عمل کرتے ہیں، اس میں ایک سینس آف ڈٹرمینیشن ہے۔ تو یہاں آپ کو اس کو سیریسلی لینا پڑے گا، جب نریندر مودی کہتے ہیں کہ ہم نے ایکشن کرنا ہے تو سیریسلی لینا پڑے گا۔ اچھا، اب یہ ہندوستان بہت بڑا ملک ہے، وہاں پہ مثلا 28-29 اسٹیٹس ہیں، وہاں پر ایک پوری ایک نیریٹو شیپ ہو رہا ہے جس میں اسٹیٹس کے چیف منسٹر ہیں، اس میں کانگریس کی لیڈرشپ ہے، اس میں بی جے پی کی لیڈرشپ ہے، اس میں دوسری جماعتوں کی لیڈرشپ ہے، اور وہ سارا نیریٹو ایک ڈائریکشن میں جا رہا ہے کہ آپ کو کچھ نہ کچھ سبسٹینٹیو کرنا ہے، آپ اس پہ ہاتھ دھرے نہیں بیٹھ سکتے۔ ٹھیک، اب اس میں جو سارے ہی لیڈرز کی پوزیشن ہمارے سامنے آ رہی ہے، لیکن ایک بہت ہی افیکٹو آرٹیکولیشن اس پوائنٹ آف ویو کی ہے جناب ڈاکٹر ششی تھرور نے، جو کانگریس کے ایم پی بھی ہیں، جو فورن پالیسی کمیٹی میرا خیال ہے جو پارلیمنٹ کی ہے اس کو ہیڈ بھی کرتے ہیں۔ اس سے پہلے ہندوستان کے جونیئر اسٹیٹ فارن منسٹر بھی رہ چکے ہیں کانگریس کی حکومت میں، اور یونائٹڈ نیشن کے ڈپٹی سیکرٹری جنرل رہ چکے ہیں، بڑے زبردست قسم کے جاندار برٹش ایکسنٹ میں وہ بات کرتے ہیں۔ ان کی مجھے سارا میڈیا انٹریکشن میں نے سنا ہے، وہ ایگزیکٹلی وہی کہہ رہے ہیں جو ڈاکٹر حسین ندیم نے ہماری ڈسکشن میں کہا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ بہت ہو گیا، کبھی ممبئی اسٹاک ایکسچینج ہو جاتا ہے، کبھی اڑی ہو جاتا ہے، کبھی کارگل ہوتا ہے، کبھی پٹھان کوٹ ہوتا ہے، پلوامہ ہو گیا، ممبئی کے اندر دہشت گردی ہو گئی، اور ہم سب کچھ کر کے دیکھ چکے ہیں۔ ہم نے 2016 میں اڑی کے بعد ہم نے سرجیکل سٹرائک کو گراؤنڈ اٹیک کر کے دیکھ لیا، پلوامہ کے بعد سرجیکل سٹرائک کر کے دیکھ لیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ہمیں کوئی مختلف چیز جو ہے اس سٹیج کے اوپر کرنی ہوگی۔ دس از پریسائزلی وٹ جو حسین ندیم ہمیں بتا رہے ہیں، دس از پریسائزلی جو مجھے اپنے سورسز سے پتہ چل رہا ہے، اور دس از ایگزیکٹلی جو ڈاکٹر ششی تھرور جو ہیں وہ آپ کو یہاں پہ کہتے ہوئے پائے جاتے ہیں۔ ساتھ ساتھ میں ٹائم دیکھ رہا ہوں بیکاز لوگوں کو بڑی شکایت ہے کہ بات میں لمبی کر دیتا ہوں۔ اب اس میں جو نیکسٹ اگلے چند دن ہیں، اس میں جو میں ساری مختلف انالیسس دیکھ رہا ہوں کہ ہندوستان کی ایک ملٹی ڈائمینشنل اسٹریٹجی ہمارے سامنے انفولڈ ہو رہی، جس کا ایک پلانک جو ہے وہ ڈپلومیٹک انگیجمنٹ ہے، دوسرا اس میں ہے کہ وہ اکنامکلی دیکھ رہے ہیں کہ کیسے پاکستان کو سزا دی جا سکتی ہے، جس میں آئی ایم ایف کا جو $7 بلین کا پروگرام ہے اس پہ دباؤ ڈال کے ڈسرپٹ کرنا تھرو دی یونائٹڈ اسٹیٹس اینڈ یورپ، وہ بھی ہے، ٹریڈ کے حوالے سے بھی سوچ رہے ہیں، اور پھر آف کورس اس میں ایک ملٹری مسکولر ایکشن ہے جو کیا شکل اختیار کرتا ہے ہم ٹھیک طرح سے نہیں کہہ سکتے، لیکن ویل ڈسکس مور اباؤٹ اٹ۔ اب میں آپ کو یہ بتاؤں جو میں نے آپ کو دکھائی ہیں پہلے سٹوریز نیو یارک ٹائمز کی اور اکانومسٹ کی، کہ ان کی اہمیت کیا ہے۔ یہ دونوں سٹوریز مورلیس یہی کہہ رہی ہیں کہ ہندوستان جو ہے وہ پاکستان کے اوپر ایک بڑی اسٹرانگ ہارڈ قسم کی اسٹرائک کرنا جو ہے اس کی تیاری کر رہا ہے۔ نیو یارک ٹائمز کی سٹوری یہ کہتی ہے کہ انڈیا از میکنگ اے کیس جس میں کوئی ریکانسیلیشن کی گنجائش نہیں ہے، بلکہ ڈپلومیٹس 100 سے زیادہ ڈپلومیٹس جو ہیں ان کو گزشتہ 48-72 گھنٹوں میں منسٹری آف ایکسٹرنل افیئرس میں بلایا گیا ہے، جہاں ہندوستان کے فارن منسٹر اور ان کی ٹیم نے انہیں بریف کیا ہے، اور اس میں کوئی یہ نہیں ہے کہ ہم کوئی ریکانسیلیشن چاہتے ہیں، کوئی حل نکالیں، کوئی ڈائلاگ چاہتے ہیں، سیدھا سیدھا ان کو ایک جنگ اینڈ مسکولر ملٹری ایکشن کی ایکسیپٹیبلٹی جو ہے وہ اس پہ ان کو بریف کیا جا رہا ہے کہ ہم نے ایک ایکشن کرنا ہے، اس کے لیے آپ ہمارے ساتھ ہو۔ اب اس میں اور اکانومسٹ میں بھی یہی چیز ہے کہ اس طرح سے کیا جا رہا ہے۔ اب دونوں میں جو کامن گراؤنڈ ہے، جو کرٹیکل پوائنٹ ہے، وہ یہ ہے، نیو یارک ٹائمز بھی یہ لکھ رہا ہے اور اکانومسٹ بھی یہ کہہ رہا ہے کہ جن لوگوں کو یہ بریفنگ دی گئی ہے انٹرنیشنل ویسٹرن پوری دنیا کے ڈپلومیٹس کی، وہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ ہندوستان کی منسٹری ایکسٹرنل افیئرس کے پاس کوئی بھی کنونسنگ ایویڈنس اس چیز کی نہیں ہے۔ میں مطلب آپ کو دوسرا پرسپیکٹو دے چکا ہوں آلریڈی کہ امریکہ میں ٹو دا لاسٹ اینالسٹ سب کنونس ہیں، اور مطلب بڑا مشکل ہے یہ کہنا کہ پاکستان کا تعلق اس کے ساتھ نہیں ہے، لیکن جب بات ہو جاتی ہے مٹیریل ایویڈنس کی تو ہندوستان کی منسٹری ایکسٹرنل افیئرس ڈپلومیٹک کور آف ڈپلومیٹس کو، ویسٹرنز کو، کوئی ایسی کنونسنگ ایویڈنس نہیں دے پا رہی جس سے کہ وہ ثابت کر سکے کہ ان کے پاس یہ ثبوت ہے کہ یہ جو کچھ بھی پہلگام میں ہوا ہے یہ پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسی کے کسی اسٹیٹ کے ایپریٹس نے کیا۔ اور ڈپلومیٹس جو ہیں انہوں نے یہ سوال بھی اٹھایا جو نیو یارک ٹائم نے کوٹ کیا ہے
کہ ہمیں صرف یہ بتایا جا رہا ہے کہ پاسٹ بیہیویئر یا پاسٹ پیٹرن جو ہے کہ انہوں نے ممبئی کیا، انہوں نے پٹھان کوٹ کیا، انہوں نے اڑی کیا، انہوں نے ممبئی اسٹاک ایکسچینج کیا، انہوں نے فلاں چیز کی، انہوں نے یہ کیا وہ کیا. تو ڈپلومیٹس کہہ رہے ہیں کہ آپ ایک نیوکلیئر نیبر جو ہے اس کے اوپر چڑھائی کر دیں گے آن دی بیسس آف دا پاسٹ پیٹرنس اینڈ پاسٹ ایویڈنسز، یہ پاسٹ کلیمز، تو یہ بات جو ہے بڑی عجیب ہوگی. تو ڈپلومیٹس جو ہے وہ اس سے کنونس نہیں ہو پا رہے، اور میرا خیال ہے کہ منسٹری آف ایکسٹرنل افیئرس کو بھی اس کا اندازہ ہے. اس کو ایک اور چیز کے ساتھ جوڑیں کہ سنڈے ہی کے دن میں جو دن ختم ہو گیا ہندوستان کے اندر، اس میں نیشنل انٹیلیجنس ایجنسی جو پریمیئر انویسٹیگیشن ایجنسی ہے، جو پاکستان کی ایف آئی اے کی طرح کی ہے لیکن یہ ٹوٹلی خالصاً جو ہے ایک انڈیپینڈنٹ اٹونومس ایجنسی ہے. ہماری تو بیچاری ایف آئی اے بھی ملٹری کنٹرولڈ ہے، اور اس کو ایک آئی جی پی ہیڈ کرتے ہیں. اسے منسٹری آف ہوم افیئرز نے ایکٹیویٹ کیا، انہیں بھیجا گیا ہے جموں اینڈ کشمیر سنڈے کی مارننگ میں. وہاں وہ ایک بڑی براڈ بیس انویسٹیگیشن شروع کر رہے ہیں. اب یہ غور کیجیے کہ 5 دن گزر چکے ہیں. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان کو اگلے ہی دن پہنچ جانا چاہیے تھا جموں اینڈ کشمیر. 5 دن کے بعد آنے کا مطلب یہ ہے کہ محسوس کیا گیا ہے کہ ہمارے فولڈرز کے پاس، ہماری فائلیں ہمارے پاس اتنی افیکٹو نہیں ہیں دنیا کو دکھانے کے لیے، ویسٹرن ڈپلومیٹس کو دکھانے کے لیے. تو اب وہ ایک فائل ان کو کریٹ کرنی ہے. اس کے لیے وہ کیا کر رہے ہیں، اس میں جتنی بھی وکٹمز ہیں، جتنے بھی آئی وٹنسز ہیں، جو فیملیز ہیں، ان سب کے وہ بہت ڈیٹیل انٹرویوز کر رہے ہیں کہ آپ کہاں تھے، آپ نے کیا دیکھا، کس طرف سے کیا دیکھا، کس نے کس کو مارا، کتنے بجے، کیا ٹائم تھا، کتنے سیکنڈ تھے، کون کس طرف سے آیا. اور پھر وہ ایک پورا جو دہشت گرد ہے ان کی جو انٹری ایگزٹ ہے وہ کیا ہے، اس حوالے سے ان سے بات جو ہے وہ کی جا رہی ہے. اچھا، اب اس میں آپ کو تھوڑا سا نام ان کے بتا دوں کہ اب تک جو نام بار بار میں نے ہندوستانی میڈیا میں دیکھے ہیں اس میں ذاکر غنی، عادل گری، اور تین یعنی عدنان شفیع، ذاکر غنی، عادل گری، ان کے نام مختلف ہندوستانی اخباروں میں لکھے جا رہے ہیں. اور یہ علاقہ جہاں ان کے لیے چھاپے مارے گئے، ان کے گھروں میں، جہاں ان کے گھر جو ہیں وہ توڑ دیے گئے ہیں، ڈیمولش کیے گئے ہیں، اس میں بانڈی پورہ ہے، شوپیاں ہے، اور پلوامہ ہے. اب پرابلم یہ ہے کہ بعض جگہوں پہ ان کے بارے میں اس طرح سے لکھا ہے جیسے یہ واقعی وہ دہشت گرد ہیں جن کے اوپر کلیئر شک ہے، یہ ایویڈنس ہے کہ یہ پہلگام کی دہشت گردی کے لیے ذمہ دار ہے. اور بعض جگہوں کو ان کو پڑھ کے ایسا لگتا ہے کہ شاید یہ اوور آل ایک جو دہشت گردی کا پیٹرن ہے، لشکر طیبہ کے لوگ ہیں، سمپیتھیٹک ہیں، ان کے ساتھ تعلق ہے، اور ان کو ان جنرل ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. تو نیو یارک ٹائمز یہ لکھتا ہے کہ ابھی تک ڈپلومیٹس یہ محسوس کرتے ہیں کہ ہندوستان کی انویسٹیگیشن جو ہے، یہ جو گورنمنٹ ہے، اس کے پاس ٹھیک طرح سے یہ بھی نہیں پتا کہ حملہ آور 3 تھے یا 4 تھے، ان کے نام کیا ہیں، وہ سارا کچھ ہے، یہ سب کچھ ہوا میں ہے. اور یہ خاصی بڑی ویکنس ہے اس کیس کی. لیکن نیو یارک ٹائمز یہ لکھتا ہے کہ جو ایویڈنس ویک ہے، اس کے 2 مطلب نکلتے ہیں. یا تو ہندوستان اپنی فائل کو اور اپنی ایویڈنس کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے کچھ دن اور لگائے گا، یا یہ ہے کہ موڈ اس قسم کا ہے کہ دنیا میں ویسے ہی انٹرنیشنل ٹریڈ کی چونکہ کھپ پڑی ہوئی ہے، امریکہ، چین اور سب کے درمیان جھگڑا چل رہا ہے، تو اس میں کوئی اس وقت کلیئر لیڈرشپ نہیں ہے. اور اس کیوس کے درمیان میں ہندوستان اپنے آپ کو کانفیڈنٹ اینا سمجھتا ہے، ہم نے جو کرنا ہے ہم کر سکتے ہیں، بس وہ بریف کر رہے ہیں، انفارم کر رہے ہیں. ان کو کوئی زیادہ پرواہ نہیں ہے کہ دنیا جو ہے وہ اس اسٹیج پہ ان کے بارے میں کیا سوچتی ہے. دس از اے ویری انٹرسٹنگ سچویشن. اور سنڈے کے دن میں امریکہ کے ڈپارٹمنٹ آف اسٹیٹ نے یہ ڈکلیئر کیا، وہ میں نے نیوز سٹوری دیکھی، اس وقت میرے سامنے نہیں ہے، جس میں انہوں نے کہا کہ ہم ہندوستان پاکستان دونوں کے ساتھ انگیج ہیں اور ہم ایک ایکسیپٹیبل سلوشن اور وے فارورڈ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں. اب وہ ایکسیپٹیبل سلوشن کیا ہو سکتا ہے، یہ میں مزید تھوڑا چند لمحوں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اب آئے پاکستان کے اندر کہ وہاں کیا ہو رہا ہے. پاکستان کے اندر شروع ہوتے ہیں ان کو نہیں اتنا احساس ہوا، لیکن ابھی ایسا لگ رہا ہے کہ ان کو خاصی ٹینشن ہو رہی ہے کہ معاملہ خاصا سیریس ہے اور یہ سیریسنس کی طرف جا رہا ہے. اور پاکستان کے جو فارن منسٹر اور انٹیریئر اور جو ڈپٹی پرائم منسٹر ہیں جناب اسحاق ڈار صاحب سمدی، انہوں نے یو کے فارن منسٹر، فارن سیکرٹری سے بھی انہوں نے بات کی، سعودی عرب کے فارن منسٹر جناب فیصل بن فرحان سے بھی انہوں نے بات کی، ایران کے فارن منسٹر سے بھی بات کی، ایجپٹ سے بھی کی، کچھ اور ملکوں سے بھی کی. سب سے خاطر اس میں جو ایگزامپل انٹرسٹنگ ہے، وہ مطلب امپورٹنٹ ہے، وہ چائنا ہے. لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ ایران ایک واحد ملک ہے جس نے ایمرج کیا ہے، جو دونوں سے رابطے میں ہے، پاکستان سے بھی، ہندوستان سے بھی. اور ایران کے پریزیڈنٹ مسعود پزشکیاں جو ہیں، ان سے جب اس پاکستان کے پرائم منسٹر فارم 47 کے شہباز شریف صاحب کی بات چیت ہوئی ہے، تو شہباز شریف صاحب نے اس حوالے سے بیان بھی دیا، انہوں نے ٹویٹ بھی کیا ہے کہ ہم ایران کی جو پریزیڈنٹ ہیں انہوں نے آفر کیا ہے کہ ہم ہندوستان پاکستان کے درمیان میڈیٹ کر سکتے ہیں. اچھا، یہ ذہن میں رکھیے کہ میڈیٹ کون کرا سکتا ہے؟ میڈیٹ وہی کر سکتا ہے جس کو دونوں سائڈز ریسپیکٹ دیتی ہوں، دونوں سائڈ کے ساتھ اس کے اچھے تعلقات ہوں. تو اس اسٹیج میں اگر میڈیشن کوئی کر سکتا ہے تو ایران کر سکتا ہے، روس کسی حد تک کر سکتا ہے، سعودی عرب کر سکتا ہے، امریکہ کر سکتا ہے، چین کر سکتا ہے، جن کے دونوں کے ساتھ، یعنی دونوں سائڈ اس کو ٹرسٹ کرتی ہیں تو وہی میڈیٹ کر سکتا ہے. تو اس لحاظ سے ہندوستان کے پوائنٹ آف ویو سے اور امریکہ کے پوائنٹ آف ویو سے چین سب سے امپورٹنٹ کنٹری.
اور سعودی عرب بھی بہت امپورٹنٹ ہے. سعودی عرب کے فورن منسٹر فیصل فرحان نے دونوں ملکوں کے فورن منسٹرز کے ساتھ بات کی ہے، یعنی ڈار صاحب کے ساتھ بھی کی ہے، ایس جے شنکر سے بھی کی ہے. ایگزیکٹلی اس میں انہوں نے کیا پوزیشن لیا ہے سعودی عرب نے، وہ ڈائلاگ کی بات کر رہے ہیں، ریسٹورینٹ کی بات کر رہے ہیں، وہ کلیئر نہیں ہے. لیکن سب سے امپورٹنٹ آف کورس چائنا ہے، اس لیے میں نے اس کی نیوز سٹوری آپ کو دکھائی. چائنا کے فورن منسٹر وانگ یی جو ہیں، اچھا یہ ذہن رکھیں کہ وانگ یی کے ساتھ ملاقات آن ریکویسٹ فون پہ بات کی ہے اسحاق ڈار صاحب نے، وہ ادھر سے کال نہیں آئی، یہاں سے کال ان کو ملائی گئی ہے، ریکویسٹ کی گئی ہے آپ سے بات کرنی ہے. اور اس کے بارے میں جو پاکستانی پریس ریلیز ایشو کی گئی ہے، ریڈ آؤٹ ایشو کیا گیا، وہ بہت ہی زیادہ امپریسو ہے. اس میں ایسا لگتا ہے کہ چین تو بالکل پاکستان کے ساتھ آ کے کھڑا ہو گیا اور کہہ رہا ہے کہ بھائی فکر ہی نہ کریں، ہم تو آپ کی خاطر ہیں. اور پاکستان میں یہ بھی چیز چل رہی ہے کہ PL-15 یا سم تھنگ جو ایک شارٹ رینج ایئر ٹو ایئر مسلس ہیں، وہ بھی پاکستان کو اپنے ہی ملٹری ڈپو سے نکال کے چین نے دے دیے ہیں. وہ پرابلی پہلے دیے ہوں گے کہیں، اس وقت میرا نہیں خیال کہ انہوں نے دیے ہوں گے. لیکن پاکستان میں ایک بہت زیادہ امیج یہ کریٹ کی جا رہا ہے کہ چین پوری طرح سے پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے. اور ہندوستان کے اخباروں نے بھی مطلب اس کو اسی طرح سے پریزنٹ کیا. لیکن جب آپ CGTN کی جو چائنیز گلوبل ٹیلی ویژن نیٹ ورک میں چائنیز پوائنٹ آف ویو دیکھتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ چائنیز پوزیشن جو ہے وہ خاصی کوشش اور کیئرفل ہے، اور وہ کوئی کھل کے پوزیشن نہیں لے رہے. انہوں نے یہ ضرور کہا ہے کہ چائنا جو ہے وہ پاکستان کی سوورینٹی، ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کے ساتھ کھڑا ہے، اور پاکستان جو ہے، لیکن ساتھ ہی اس میں پھر یہ بھی ہے کہ چین جو ہے وہ ہر قسم کی دہشت گردی کے خلاف ہے، فال دا نیشنز. اور چین پاکستان کی کاؤنٹر ٹیررزم ایفرٹ کو سپورٹ کرتا رہا ہے اور کرے گا. اس کا مطلب کیا ہے؟ ریڈ ان بٹوین دا لائنز. اس کا مطلب یہ ہے کہ چین یہ کہتا ہے کہ آپ اپنی کاؤنٹر ٹیررزم کے حوالے سے اور ٹیررزم کے جو الزامات ہیں اس میں ذرا کم کلین آن اٹ. دس از واٹ چائنا سیز. ہندوستان کے ایک جنرل ہیں ریٹائرڈ، جنرل رانا پرتاپ کالیتا، جو بتایا جاتا ہے کہ ان کی ایسٹرن کمانڈ جو ہے اس کو ہیڈ کرتے رہے ہیں. انہوں نے اپنا ایک انالیسس شیئر کیا ہے میڈیا کے ساتھ، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ چین پاکستان کے بہت قریب ہے، اس کے بہت ہی کلوز ان کے ساتھ ریلیشن شپ ہے. لیکن ان کی اسیسمنٹ یہ ہے جنرل کالیتا کی کہ چین پوسٹ پہلگام دہشت گردی میں کھل کے بالکل بھی پاکستان کی سائٹ پہ انوالو نہیں ہوگا. اور مجھے بہت زیادہ شک ہے کہ جنرل کالیتا کی جو یہ اسیسمنٹ ہے یہ خاصی پروفیشنل ہے. پچھلے 10 گھنٹے میں نے ہوا میں نہیں ضائع کیے، میں مسلسل ان بٹوین دا لائن چیزیں پڑھ رہا ہوں. اچھا، اسی 24 گھنٹے میں جو سنڈے کا دن تھا، ہندوستان کی نیوی نے اینٹی شپ مسلس کی انہوں نے فائر کی ہیں، یہ شو کرنے کے لیے کہ ان کے پلیٹ فارمز جو ہیں وہ بالکل وار ریڈی ہیں. پاکستان میں اپیرنٹلی ایئر فورس کو الرٹ کا آرڈر دیا گیا ہے. اسی قسم کی صورتحال ہندوستان کے اندر بھی ہے. اور یہاں پاکستان سائڈ سے خبر یہ ہے کہ پاکستان کے انفارمیشن منسٹر جناب عطا تارڑ صاحب جو ہیں، انہوں نے کور فورن ڈپلومیٹس کو بریف بھی کیا، اور اس کے بعد انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی ہے. اور اس پریس کانفرنس میں ہندوستان کو بڑا خبردار کیا ہے کہ اگر آپ نے ہمارے ساتھ جنگ کی، کچھ کیا، تو ہم بڑا دنداں شکن قسم کا آپ کو جواب دیں گے. مجھے بڑا افسوس ہوا کہ آف آل دا پیپل پاکستان کو عطا تارڑ ملا تھا. اگر ہندوستان کی سائڈ سے ایس جے شنکر اور مصری صاحب جو ان کے ہیں فورن سیکرٹری، وہ بریف کر رہے ہیں، تو پاکستان کی سائڈ سے اندازہ لگائیں کہ عطا تارڑ بریف کر رہے ہیں، یعنی فورن کور اور فورن ڈپلومیٹس کو. اس سے زیادہ افسوسناک بات کوئی ہو سکتی ہے. اوپر سے تھریٹ، اس موقع پہ تھریٹس لگانے کی ضرورت نہیں ہے، اس میں کوئی سینسیبل بات کرنے کی ضرورت ہے. اب مزید اندازہ لگائیں پاکستانی حالات کا کہ پاکستان کے ریلوے منسٹر آج کل اپیرنٹلی حنیف عباسی صاحب ہیں، اور انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے کہ پاکستان کے پاس 130 نیوکلیئر ڈیوائسز یا بم شم ہیں، اور یہ سب کے سب ہندوستان کو مارنے کے لیے، ہندوستان کے لیے ہم نے بنائے ہوئے ہیں، تو اگر آپ کچھ کریں گے تو ہم پتہ نہیں آپ کا کیا کچھ کر دیں گے. اب حنیف عباسی کو کون بتایا کہ جب آپ اس قسم کی سٹیٹمنٹس دیتے ہیں تو اس کو ویسٹرن ورلڈ میں ہندوستانی اس کو پروجیکٹ کرتے ہیں کہ پاکستان نیوکلیئر بلیک میل کر رہا ہے، یعنی پاکستان ٹیررزم بھی کر رہا ہے اور پھر اپنے آپ کو ایک نیوکلیئر امبریلا کے پیچھے چھپانے کی کوشش کی جاتی ہے. اینڈ دس از ویری ویری ڈیمیجنگ ٹو پاکستان کاز. ایک سٹوری چھپائی گئی ہے، میں سمجھتا ہوں ایک امریکن پبلیکیشن ہے، ایک تھنک ٹینک کی، نیشنل انٹرسٹ اس کا نام ہے. مجھے دکھانی چاہیے تھی آپ کو یہاں پہ سائٹ پہ. بہت انٹرسٹنگ سٹوری ہے جس کا عنوان یہ ہے کہ پاکستان از ٹیریفائڈ آف دی SU-30 MKI جو ہندوستان کے پاس رشین ساخت کے جہاز ہیں. اور یہ سٹوری کلیم کرتی ہے کہ یہ جہاز جو ہے اس کی کامبیٹیبلٹی جو ہے وہ F-16 سے بہتر ہے. اگر ڈاگ فائٹس ہوں گی تو یہ یعنی JF-17 تو دور کی بات ہے، یہ F-16 بھی اس کے سامنے کھڑے نہیں ہو سکتے. اور اس وقت یہ ہندوستان کی ایئر فورس کا مین سٹے ہے. 2002 سے ہندوستان اسے مینوفیکچر کر رہا ہے ود دی ہیلپ آف لائسنس فرام رشیا. لیکن یہ جو رشین جہاز تھا اس سے یہ کہیں زیادہ بہتر جہاز ہے، اور اس کے اندر فرینچ اینڈ جرمن اینڈ انگلش، برٹش اینڈ امریکن ٹیکنالوجی کا بھی انڈینز نے بہت زیادہ یوز کیا، اور اس کو ہندوستان ایروناٹیکل لمیٹڈ HAL سے اس کو 2002 سے مسلسل پروڈیوس کیا جا رہا ہے. میرا یہ خیال ہے کہ یہ سٹوری فرمائشی ہے، کیونکہ پاکستان کے پاس تقریباً 80 سے 85 F-16 ہیں، جس میں پرانے F-16A/B بھی ہیں 50 کے قریب. اس کے علاوہ تقریباً 30-35 نئے ہیں، CD ہیں، اور یہ لیٹسٹ ایویونکس کے ساتھ ہیں، الیکٹرانکس کے ساتھ ہیں، جو پاکستان نے امریکہ اور پھر ٹرکی کی مدد سے ان کو ریفربش بھی کیا ہوا ہے.
اور میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ پاکستان ایئر فورس، دونوں ہی ایئر فورس، آئی وڈ ناٹ سے، میں کوئی پارٹیزن بات نہیں کرنا چاہتا، میں سمجھتا ہوں کہ ویسٹرن ورلڈ کے بعد اگر سب سے زیادہ کوئی پروفیشنلی ٹرینڈ ایئر فورسز ہیں تو وہ انڈیا پاکستان کی ایئر فورسز ہیں، اور ایک سے ایک بڑھ کے ان میں کیپیبلٹی ہے. لیکن پاکستان ایئر فورس نے اپنی پروفیشنلزم کو ثابت کیا ہے، خاص کر کے پلوامہ میں، بالا کوٹ میں. جب انڈینز نے بالا کوٹ پہ اپنے اسپائس بامز لاک کیے تو کوآرڈینیٹس ہینڈل نہ کر سکے، اکارڈنگ ٹو پروفیسر کرسچین فیئر، جو کل ہمیں ایکسپلین کرنی تھی ڈسکشن میں. جبکہ پاکستانیز نے جب اپنے ویپنز انہوں نے یوز کیے ہندوستان کے اندر جا کے براڈ ڈے لائٹ میں، تو انہوں نے پوری خود اعتمادی سے اسے انہوں نے ڈسپلے کیا. اور F-16 اس وقت ان دی ہینڈز آف PF ایک بہت ہی کمپریہنسو ویپن سسٹم ہے. تو میرا خیال اسٹوری کوئی ایسے بس ہمت بڑھانے کے لیے، پشاوری کرنے کے لیے دی گئی ہے، بٹ آئی ایم اگینسٹ دا وار. انڈین گول یہاں پہ ہمیں کیا لگ رہا ہے اس وقت؟ یہ سارا کچھ اب میں نے بہت کٹ شارٹ کر دیا، بس میں اس کو فائنلائز کروں. انڈیا کا گول یہ ہے کہ ایسا ملٹی ڈائمینشنل پریشر پاکستان پہ ایکزرٹ کیا جائے جس میں میرا خیال ہے گراؤنڈ موبلائزیشن بھی آزاد کشمیر کی سائڈ پہ ہو سکتی ہے. یو نیور نو کہ پنجاب کی سائڈ پہ بھی انہوں نے بارڈر خالی کروایا ہے، امرتسر کی سائڈ سے. ہو سکتا ہے کہ آزاد کشمیر اور پنجاب دونوں جگہوں پہ گراؤنڈ موبلائزیشن کی جائے انڈین گراؤنڈ فورسز کی، انفینٹری کی، آرمورڈ کی. نیول بلاکیڈ یا نیول پریشر ڈالا جائے کراچی کی سائڈ سے، انٹرسیپشن اگر انہوں نے شروع کر دی، اور ایئر سٹرائکس کی جائیں اگینسٹ دی ایلیمنٹس. وہ کہیں گے کہ لشکر طیبہ کے فلاں ٹھکانے تھے آزاد کشمیر میں فلاں جگہ پہ، تو اس پہ ایئر سٹرائکس ہم نے کیے. اور اس کے بعد ڈیمانڈ کیا جائے کہ پاکستان کشمیر ریلیٹڈ اپنا سارا کا سارا جو ایپریٹس اور اسٹرکچر ہے، انفراسٹرکچر ہے، اس کو ڈسمینٹل کریں. اگر آپ یہ دیکھیں کہ انڈس واٹر ٹریٹی کو سسپینڈ کرتے ہوئے، اٹ ہیز ناٹ بین ایبروگیٹڈ، مائنڈ میں رکھیے، اس کو ایبروگیٹ انہوں نے نہیں کیا، نہ انہوں نے پانی روکا ہے. انہوں نے اس کو سسپینڈ کیا، اور ساتھ انہوں نے یہ کہا ہے کہ اتنی دیر تک یہ سسپینڈ رہے گی جب تک کہ پاکستان ویریفائبل طریقے سے اپنا کشمیر ریلیٹڈ جو سارا انفراسٹرکچر ہے جو ملیٹنسی کا، اس کو ڈسمینٹل نہیں کرتا. اچھا، اب یہ ایک ایسی سچویشن ہوگی اگر انہوں نے کیا جس کو آپ دیکھیں گے کہ امریکہ، UK، فرانس، یورپین یونین اور بدقسمتی سے سعودی عرب اور چائنا بھی سپورٹ کریں گے. یہ مجھے خطرہ لگتا ہے. یہ سارے دن جو میں نے لگایا ہے پڑھنے میں اور دیکھنے میں چیزیں، مجھے لگتا ہے کہ اگر انہوں نے ایسا کر دیا ملٹی ڈائمینشنل، تو اس کو سپورٹ ملے گی اور پاکستان کو کہا جائے گا کہ یو ہیو ٹو کم کلین آن پہلگام. ٹھیک، دیٹ از واٹ دی کرائسس از فار پاکستان ایٹ دا مومنٹ. اب اس میں بھی ذرا غور کریں کہ اگر ہندوستان نے اسٹرائکس کی کہ ہم نے لشکر طیبہ کا مدرسہ یا ملیٹنسی یا ٹریننگ سینٹر اڑا دیا ہے، تو پاکستان جواباً کی طرف اسٹرائک کرے گا. پاکستان کے پاس تو کوئی نیریٹو ہی نہیں ہے اس حوالے سے. پاکستان کے نیریٹو میں ایک بہت بڑا شگاف ہے. جب لوگ کہتے ہیں کہ بلوچستان کا کیوں نہیں آپ نے بات کی، تو آپ کو میں کوشچن آپ کے لیے رکھتا ہوں، میں بعد میں ایکسپلین کروں گا. میں نے ویڈیو ختم کر دی ہے کہ بھئی آخر کیا وجہ ہے کہ پاکستان اپنے بلوچستان میں پاکستان کو اتنا نقصان اٹھا رہا ہے. اور مجھے تو کوئی شک نہیں ہے کہ بلوچستان میں اگست کے لے کے اب تک جو کچھ بھی ہوا ہے، اس میں ہندوستان کی انٹیلیجنس ایجنسی رو کی سپورٹ جو ہے اسٹریٹجک اس میں شامل ہے. لیکن کیا وجہ ہے کہ پاکستان کی حکومت اور ریاست جو ہے وہ دنیا کے سامنے بلوچستان کا کیس جو ہے وہ نہیں رکھ پاتی؟ آئی لیو دیٹ ٹو یور امیجنیشن. اور پاکستان کیا اسٹرائک کرے گا؟ پاکستان تو پھر انڈین آرمی کے اوپر اسٹرائک کرے گا، جیسے پلوامہ کے بعد کی تھی. انڈینس تو پاکستانی آرمی پہ اسٹرائک نہیں کر رہے، وہ تو کہتے ہیں ہم LET کے اوپر کر رہے ہیں، دہشت گردوں پہ کر رہے ہیں. اب یہاں پر ایک کوئک انالیسس میں رکھنا چاہتا ہوں ساری دنیا کے لیے اور انڈینس کے لیے بھی، کہ دس از اے مومنٹ فار دی انڈین پالیٹکس اینڈ میڈیا کی ریئلائز کرنے کے لیے، ڈیسیجن میکرز کے لیے، منسٹری آف ایکسٹرنل افیئرس کے لیے، کہ آپ نے گزشتہ 3 برس میں پاکستان میں ایک ملٹری سپورٹڈ، ملٹری ڈومینیٹڈ، ملٹری کنٹرول، جنرلز کنٹرول جو رجیم تھا، شریف زرداری عاصم رجیم، شریف زرداری باجوہ رجیم کو آپ نے کھلم کھلا سپورٹ کی. بیکاز آپ کو لگتا تھا کہ عمران خان بہت زیادہ سیلف اسرٹیو ہے، نیشنلسٹ ہے، ہائپر نیشنلسٹ ہے، کرٹیسائز کرتا ہے. لیکن عمران خان ویل میننگ تھا، وہ آفر کرتا تھا سسٹینیبل پیس ان انڈیا پاکستان. اور سسٹینیبل پیس آپ کو ہمیشہ وہ سیاسی لیڈر آفر کرے گا جو سیلف ریسپیکٹنگ ہوگا، جو اپنی قوم کے جذبات کی ترجمانی کر سکتا ہے. یہ جو اس وقت پاکستان میں کرمنل ٹولہ بیٹھا ہوا ہے، یہ تو اپنے بھی جذبات کی ترجمانی جو ہے وہ نہیں کر سکتا. اور جو کچھ ہوا ہے پہلگام کی دہشت گردی کے بعد، اس کے بعد آپ کو یہ سمجھنا چاہیے، کیونکہ ایک دفعہ میں آبزرور ریسرچ فاؤنڈیشن کی، جو ہندوستان کا ایک تھنک ٹینک ہے، وہاں کی میں ڈیبیٹ دیکھ رہا تھا 2023-24 کی. تو وہاں پہ بہت سے انویسٹرز یہ کہہ رہے تھے کہ جی امریکہ بھی بات کرتا ہے جنرلز کے ساتھ، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم پاکستان کی ملٹری کو انگیج کریں، جو انڈیا نے کبھی کیا نہیں ہے. انڈیا کے فوراً ساتھ دیکھیں ہائی کمشنر جو ہیں وہ پاکستان کے آرمی چیف کو ملنے کے لیے نہیں جاتے ہیں، تو یا ان کا فارن منسٹر ان کو نہیں ملتا ہے. تو ہمیں بھی ان کو کرنا چاہیے انگیج. اصل میں وقت یہ آ گیا ہے ہندوستان کو ریئلائز کرنے کے لیے کہ جو سسٹینیبل پیس ہے انڈیا اور پاکستان کے درمیان میں، وہ تب قائم ہوگا جب پاکستان میں ایک ڈیموکریسی ہوگی، جب پاکستان میں فوجی جرنیل حکومتوں کو نہیں چلائیں گے، پاکستان میں رول آف لا ہوگا، اکاؤنٹیبل گورنمنٹ ہوگی. اور یہی چیز ہندوستان کے اندر اتنا تھپڑ اور اتنی طاقت ہے کہ ہندوستان یہ چیز امریکہ کو سمجھا سکتا ہے. پہلے نہیں سمجھا سکا لیکن اب سمجھا سکتا ہے. مجھے پتہ ہے یہ بڑی گریونس ہے انڈیا میں کہ امریکہ نے ہماری بات نہیں مانی، لیکن اب آپ
امریکہ کو یہ بات سمجھا سکتے ہیں کہ ہمیں جنرل کنٹرول پاکستان ہمارے لیے ان ایکسیپٹیبل ہے، ہمیں ایک ڈیموکریٹک پاکستان چاہیے. اینڈ دس از پریسائزلی واٹ کانگریس مین جو ولسن نے 3 دن پہلے بات کی جب انہوں نے کہا کہ ڈی اسٹیبلائزیشن آف دی پاکستانی پالیٹکس از ریسپانسبل فار ٹیررزم ان پہلگام. تو میرا ابھی اتنا ہی، پھر میں مزید ڈیولپمنٹس کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گا. تھینک یو سو مچ.